बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, अमरीकी सफ़ीर ने ग्वादर का दौरा किया है। हमें इल्म है कि ये चीन के लिए इंतहाई हसास सब्जेक्ट है। चीन इसको कैसे देख रहा है? देखिए करामत मुगल साहब, चीन जो है वो ज़ाहिर है कि और उसके सफारतकार वो लाउड डिप्लोमेसी नहीं करते, सही। वो क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं। तो आपको पब्लिक फोरम्स पर और मीडिया में इस दौरे के हवाले से चीन कैसे देख रहा है कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स नज़र नहीं आएंगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो चीनी वजारत ख़ारजा है उसके तर्जुमान से कोई सवाल कर लिया जाए और वो उसके ऊपर कोई तबसरा करें। अदरवाइज़ आपको पता है कि पाकिस्तान में चीन के स्टेक्स कितने हैं, चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे हैं, चीन की पाकिस्तान में कितनी बड़ी सरमायाकारी है। उसके बावजूद आपने नहीं देखा होगा कि चीनी सफारतकार या चीनी सफ़ीर वो मीडिया के साथ को बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करते हो। बिल्कुल। वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मिलते हैं, वो मीडिया वो हुकूमत के अहम वज़रा के साथ मुलाकातें करते हैं, वो दफ्तर ख़ारजा में मुलाकातें करते हैं, उसका एक ब्रीफ सा मीडिया को रीड आउट जारी कर दिया जाता है। तो वो कोई बहुत लाउड होकर डिप्लोमेसी नहीं करते। लेकिन ये जो दौरा हुआ है ना, ये दौरा 12 सितंबर को अमेरिका के सफ़ीर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सी पैक की 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। सही। और 10 साल में पहली मर्तबा किसी फुल फ्लेजेड अमेरिकन एम्बेसडर को गवादर पोर्ट तक रसाई मिली है। बिल्कुल। और उसका दौरा हुआ है गवादर पोर्ट का। एंजेला एगेलर का 8 अप्रैल 2021 को एक दौरा हुआ था, लेकिन उसका स्कोप लिमिटेड था और वो हाईएस्ट रैंक का दौरा नहीं था। डोनाल्ड ब्लूम फुल फ्लेजेड सफ़ीर हैं और सबको मालूम है कि ये कैसे वक्त में हुआ है दौरा। दौरे की जो इस वक्त मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चीनी सफारतकार जो हैं वो परेशान भी हैं, वो हैरान भी हैं, वो बेचैन भी हैं और गुज़श्ता 3 दिनों से कुछ अहम सवालात हैं जिनका जवाब वो तलाश कर रहे हैं। सही। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है इस वीडियो को करने से पहले जो जिनसे ये सवालात पूछे गए। सही। और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो उनके हैं वहाँ पर किस किस्म की गुफ्तगू चल रही है, जिसमें चीनी वजारत ख़ारजा के लोग भी शामिल हैं, उनकी एम्बेसी के लोग भी शामिल हैं, दीगर चंद लोग भी शामिल हैं, कुछ थिंक टैंक्स के लोग शामिल हैं। वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू चल रही है। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है तो आप यूँ समझिए कि तकरीबन लगभग जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसका 50% फिल वक्त जो है वो मैं शेयर कर सकता हूँ। सही। और क्योंकि जो बाकी है उसकी अभी क्रॉस वेरिफिकेशन मेरे ख्याल में ज़रूरी है, तो वो इस वीडियो में ज़रा डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इस सारे मामले को अंडरस्टैंड करने के लिए और ये डेवलपमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट है, कितनी बड़ी है कि 18 साल में ये पहली मर्तबा है तकरीबन 18 साल में सही कि किसी अमरीकी सफ़ीर का गवादर का दौरा हुआ है। गवादर पोर्ट तो बाद में बनना शुरू हुआ है ना। चीन बहुत अलर्ट हो जाता है, चीन बहुत जो है वो क्लोजली मॉनिटर करता है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में अगर कोई एक्टिविटी होती है। देखिए सेंडेक है, गवादर पोर्ट है, वेस्टर्न रूट है, उसकी वजह से चीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या चीन की प्रेजेंस है वो अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ बलूचिस्तान फैली हुई है। तो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई आप समझें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट होती है, कोई धमाका या कोई फायरिंग का वाक़या, इस किस्म की कोई डेवलपमेंट होती है, इसके अलावा भी कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट होती है, उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। राइट। और चीन के इस वक्त जो ओपन राइवलरी है, सबको मालूम है कि वेस्टर्न ब्लॉक के साथ, अमेरिका के साथ, तो उनके सफ़ीर या उनकी जानिब से अगर कोई एक्टिविटी होती है, फॉर दैट मैटर नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, कहीं पर भी होती है तो उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। बिल्कुल। और इंडिया के हवाले से भी, हालांकि इंडिया उनका एक डिक्लेयर्ड एडवर्सरी नहीं है, दुश्मन नहीं है। अमेरिका के साथ तो सबको पता है ना कि वी आर लिविंग इन द एरा, हम उस वक्त में अब जी रहे हैं जिसको सेकंड कोल्ड वॉर का वक्त कहा जाता है। सही। कि दूसरी सर्द जंग है और इसमें अमेरिका और चाइना उनकी ओपन राइवलरी है और वो कोई बाकायदा जंग नहीं लड़ रहे। इट्स नॉट अ हॉट वॉर। ये जो कोल्ड वॉर है इसमें प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड्स होते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में आप अपना असर व रसूख बढ़ाते हैं, दूसरे का असर व रसूख कम करने की कोशिश करते हैं। और अमेरिका आज से नहीं, सबको मालूम है इस बात का, इट्स एन ओपन सीक्रेट
کہ ایلس ویلز سے لے کے اب مختلف جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں، وائٹ ہاؤس کے ترجمان رہے ہیں، وہ سی پیک کے حوالے سے، چائنا پاکستان کی پارٹنرشپ کے حوالے سے ہر دور میں بیانات دیتے آئے ہیں۔ رائٹ۔ خان صاحب کے دور میں ایلس ویلز کا ایک دورہ ہوا تھا، انہوں نے بھی چین جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان اور چائنا کے درمیان جو معاہدے ہیں ان کی ڈیٹیلز مانگتے رہے ہیں پاکستان سے، پاکستان کو ری اسٹرکچر کرنے کا کہتے رہے ہیں کہ آپ انرجی پر بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کریں، آپ یہ ڈیٹ ٹریپ ہے، ہمارے ساتھ وہ معاہدے جو ہیں ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی جائیں جو چین اور پاکستان کے درمیان ہے۔ تو ایکٹیو تو بہت زیادہ ہے، صحیح، لیکن ان کو ایکسیس نہیں ملا۔ لاسٹ ایئر جو بلوچستان میں فلڈز آئے ہیں، اس فلڈز کے وقت امریکہ نے اپنا جو آؤٹ ریچ ہے بلوچستان میں اس کو بڑھایا ہے، اور اب میرا خیال ہے کہ وہ اس میں کلمینیٹ ہو رہا ہے جہاں پر امریکی سفیر نے جا کر دورہ کیا۔ اب امریکی سفیر کے دورے کے حوالے سے جو ایک ویڈیو پیغام انہوں نے دیا اور ویڈیو میسج جو انہوں نے گوادر میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کروایا ہے، میں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو امریکی سفیر کہہ رہے ہیں وہ پھر جو ایمبیسی نے آفیشیل ریڈ آؤٹ جاری کیا ہے، اور پھر میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ اس سارے معاملے کو، اور ہوا کیسے، چینیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ امریکی سفیر کا دورہ ہو رہا ہے، یہ ان کو چند گھنٹے پہلے پتا چلا ہے کہ امریکی سفیر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو گوادر پورٹ ہے وہاں پر اس کے دو حصے ہیں نا، ایک مینجمنٹ والا ہے، ایک جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہے۔ تو جو مینجمنٹ والا معاملات ہیں اس میں زیادہ جو چیزیں ہیں ان کو چینی دیکھتے ہیں، اور سیکیورٹی والے میں نیول آپ کا جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہاں کا دورہ ہوا ہے امریکی سفیر کا، اور چینیوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ دو چار دن پہلے ظاہر ہے کہ وہاں پر جتنے بھی دورے ہوتے ہیں، کسی نے آنا ہوتا ہے، وزٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے سیکیورٹی پاس جاری ہوتے ہیں، اور بریفنگ جو ہیں وہ یوزلی چائنیز جو ہیں وہ دیتے ہیں یا ان کی پریزنس میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ایک تو بریفنگ ان میں سے کسی نے نہیں دی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی سفارتکار آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، اور اس دورے سے چند گھنٹے پہلے یا یوں سمجھیں کہ ایک رات پہلے یہ بتایا گیا کہ امریکہ کے سفیر آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم آ رہے تو اس کے بعد جو الرٹنس ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئی تھی، کالز وغیرہ چلنے، جو ظاہر ہے کہ پیغام رسانی کے مختلف ذرائع ہیں، تو اس کے بعد بھی کچھ ایکٹیویٹی چل رہی ہے۔ ڈونلڈ بلوم وہاں پر گئے کیوں اور انہوں نے کہا کیا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اور امریکہ ڈھونڈ رہا تھا، چاہتا تھا کہ ان کی کوئی پریزنس ہو۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، سب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں امریکہ نے بہت مرتبہ اٹیمپٹ کیا ہے کہ ہمیں بلوچستان میں کونسل خانہ کھولنے کی اجازت دی جائے، کونسلیٹ۔ تو وہ ظاہر ہے کہ یا ہمارے پالیسی ساز اور جہاں پر چین کے انٹرسٹ آتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی اپنا اوبیسلی ایک رائے ضرور دیتے ہیں۔ لیکن سب کو معلوم ہے نا کہ جو گوادر پی سی پر حملہ ہے، جی، یا سرینا کوئٹہ کی پارکنگ میں حملہ ہے، یا چائنیز کونسلیٹ کراچی پر حملہ ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اوپر حملہ ہے، اس کے علاوہ جو داسو ڈیم اٹیک ہے جولائی 2021 کا، اور متعدد ایسے واقعات ہیں جس میں چائنا، پاکستان، یہ مجید بریگیڈ والے واقعات، وہ کراچی میں جو یونیورسٹی کے باہر خودکش دھماکہ ہوا اپریل 2022 میں، ان تمام کے تانے بانے وہ ہاسٹائل ایجنسیز کے ساتھ جڑتے ہیں جا کر۔ ظاہر ہے کہ کوئی تو ہے نا جو چائنا کے انٹرسٹ کو، چائنا پاکستان کے جوائنٹ انٹرسٹ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جب آپ ہاسٹائل ایجنسیز کی بات کرتے ہیں اور اس کے لانچ پیڈ کے لیے آپ افغانستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا ایران کے راستے کچھ آپریٹیوز کے آنے کی بات کرتے ہیں، تو ان دونوں کیسز میں جو انگلیاں ہیں وہ اٹھتی ہیں، وہ را کی طرف جاتی ہیں یا امریکیوں کی طرف جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ تو وہ نون فیکٹس ہیں نا۔ تو اب امریکی سفیر نمودار ہوتے ہیں 12 ستمبر کو، اور یہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کی جاتی ہے جس میں امریکی سفیر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ پھر بلوچستان آ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے وزٹس جو ہیں وہ جب یہ ہوا سیلاب والا معاملہ تو ہیلی کاپٹر کے اوپر بہت سارے سفیر جو ہیں ان کو دکھایا گیا، بتایا گیا، بریفنگز دی گئیں۔ امریکیوں کے علاوہ بھی ڈھیر سارے جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپلومیٹس وہ وزٹ کرتے رہے، یو این سیکرٹری جنرل بھی گئے تھے، اینٹونیو گوٹیرس،
اور پھر انہوں نے وہاں پر کچھ پروجیکٹس بھی کیے، ریلیف کے، ریکنسٹرکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کے پروجیکٹس کیے. تو اس کے ریفرنس میں بتاتے ہیں کہ مجھے بلوچستان دوبارہ آ کے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور خاص طور پر یہاں گوادر آ کر بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. یہاں آنے کا مقصد اپنے پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو وسیع کرنے اور ترقی اور معیشت کے حوالے سے انگیجمنٹ کو بڑھانے کے لیے بات چیت کرنا ہے. ہم مستقبل میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، پانی اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع کی تلاش میں ہیں. ہمارے خیال میں بلوچستان میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان روابط بڑھانے کے حوالے سے مستقبل روشن ہے. آج مجھے گوادر پورٹ کا دورہ کرنے کا موقع ملا اور خاص طور پر یہاں موجود فیسلٹیز کا دورہ کیا اور پورٹ کے حکام کے ساتھ گرین شپنگ اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان گرین الائنس فریم ورک بنانے کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر بات ہوئی، جس کے ذریعے گوادر اور بلوچستان میں دیر پا معاشی ترقی کا حصول ممکن ہے. میں اس دورے کے حوالے سے بہت پرجوش ہوں کہ اب امریکہ اور پاکستان مل کر اس خوبصورت خطے کی تعمیر اور ترقی کے لیے کام کر سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ انہوں نے بات کی اور اس میں وہ تمام اشارے موجود ہیں کہ امریکہ کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور کیا میسج دینا اور چاہ رہے ہیں. یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ بلوچستان ہو یا کوئی بھی ایریا ہو. ایک تو یہ ایک ڈیبیٹ تو یہ ہے نا کہ کوآپریشن جو ہے وہ اگر کسی نے آپ کی مدد کرنی ہے یا آپ کسی سے سیکھ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یار آپ ہمارے ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہماری مدد کریں، ہماری ایکسپورٹس کی استعداد کار بڑھانے میں، ہماری صلاحیت بڑھانے میں ہماری مدد کریں، یا آپ ہمارے جو لائن لاسز ہیں، یہ جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں، ان کے مسئلوں میں کوئی ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، یا ہمیں آپ سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کے حوالے سے کوئی ڈیل دیں، یا آپ ہمارے جو ڈیمز کے پروجیکٹس ہیں وہاں پر ان کی اپ گریڈیشن یا ان میں سے سیلٹ اینڈ سینڈ نکالنے کے جو منصوبے ہیں اس کے حوالے سے کوئی مدد کریں. یہ ہوسٹ گورنمنٹ ظاہر ہے کہ سجیسٹ کرتی ہے نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کریں. ایک بات تو بڑے آرام سے گیس کی جا سکتی ہے کہ یہ پاکستان سے زیادہ امریکہ کی سجیشن ہوگی رائٹ کہ ہم بلوچستان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم بلوچستان میں کوئی پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ ایک خواہش ہے جس کا اظہار وہ آج تو نہیں کیا گیا، صحیح، ماضی میں بھی کیا جاتا رہا ہے، کچھ چیزیں وہ کرتے بھی رہے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے اس کے اوپر کولڈ شولڈر ہی رہا ہے. ان کا ایکسس جو ہے اس طریقے سے نہیں بن پایا. اور میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ماضی میں بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو بلوچستان کے حوالے سے اناؤنس ہوئے تھے لیکن وہ پھر کہیں جا کر رک جاتے تھے. آئل ریفائنریز وغیرہ اور اس ٹائپ کے جو پروجیکٹس ہیں، اور اس میں بھی چائنا کا ایک کنسرن ہوتا تھا. اور بلوچستان ویسے بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر دیکھیں 959 کلومیٹرز کا بارڈر آپ کا ایران کے ساتھ ملتا ہے. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ 75-76 سال میں، بلکہ انٹل سال 2021 تک پاکستان اور ایران کے درمیان اتنے طویل بارڈر پر صرف ایک بارڈر اوپننگ تھی. بالکل. ایک آفیشیل کراسنگ پوائنٹ تھا تفتان کا بارڈر. جی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اعتراضات کس کے تھے؟ جی. سعودی عرب کے تھے نا. جی جی جی. اور امریکہ کے بھی تھے. تو آپ کی کنیکٹیوٹی، آپ کے ایک ایسا ملک جو آپ کا دشمن ملک بھی نہیں ہے، آپ نہیں کہتے کہ وہ ہمارا دشمن ملک ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی اس کے ساتھ لینڈ کے ذریعے کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو پھر یہ گبد رمدان اور مند پشین یہ والے بارڈرز کھلے. فائنل کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، اب اس حوالے سے ایک ریڈ آؤٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بحث رہے گی کہ کس کس کا وہاں پر سٹیک ہونا چاہیے، ایکسیس ہونا چاہیے، اور بیلنسنگ ایکٹ جو ہے وہ کیا آپ نے بیلنس کرنا ہے چین اور امریکہ کے ساتھ جو ہے نا، وہ کہ دونوں کے ساتھ آپ کے تعلقات رہیں. تو بیلنسنگ ایکٹ کرتے کرتے کب آپ اوفینسو ایکٹ کر جائیں کسی کے لیے کہ دوسرا آپ کا جو دوست ملک ہے وہ اوفینڈ ہو جائے اس کے اوپر، تو یہ ایک بڑا تھن لائن ڈفرینس ہوتا ہے اس کے درمیان. اب یہ جو ریڈ آؤٹ ہے یو ایس ایمبیسی کا، ڈونلڈ بلوم کے وزٹ کا، وہ اس میں جو چیزیں کہہ رہے ہیں اس میں بھی اشارے موجود ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ یو ایس ایمبیسڈر کے وزٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 12 ستمبر کو کیا، اور یہ انڈرسکور کرتا ہے کہ امریکہ پرعزم ہے کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہماری ایک کمٹمنٹ ہے، پارٹنرشپ ہے جو اسٹیڈ فاسٹ ہے، جو روبسٹ ہے،
اور جو وزٹ ہے اس میں ایکسپلور کیا گیا, ڈھونڈا گیا, تلاش کیا گیا ان مواقع کو کہ جس کے ذریعے تعمیر, ترقی, تجارت, کمرشل ٹائز جو ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. اور آخر میں ظاہر ہے کہ پھر یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ سال جب سیلاب آیا اس کے بعد 6,61,000 لوگوں کی کس طریقے سے مدد کی, کیش کے ذریعے ان کو اسسٹ کیا. 90,000 بچوں کے جو کھانے کے نرشمنٹ کے مسائل تھے ان کے حوالے سے کیا. 41 ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہاں پر انہوں نے کیا کیا. پھر انٹرسٹنگلی جو ہے وہ بلوچی لینگویج میں اور لوکل لینگویجز میں جو مٹیریل, ایجوکیشن مٹیریلز یہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. اور یہاں پر جو دورہ ہے اس دورے میں انہوں نے چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور جو لوکل پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہاں پہ ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. نگران حکومت کے لوگ آئے ہوئے تھے گوادر, وہاں پر ان کے ساتھ ملاقات کی ہے. اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ وی آر اسپیشلی فوکسڈ آن سپورٹنگ بلوچستان اینڈ آل آف پاکستان as it strengthens climate resilience, pursues energy transformation and fosters inclusive economic growth. اور اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو جو ہے وہ ان تمام لوگوں کے ساتھ کی. اور جو گوادر پورٹ اتھارٹی ہے اس کے چیئرمین پسند خان بلیدی جو ہیں انہوں نے بریف کیا ہے, آپریشنز اور ڈیولپمنٹ پلانز کے حوالے سے بتایا ہے. اور جو وہاں پر نیول ویسٹ کمانڈ ہے وہاں پر ان کے ساتھ بھی ان کی بلوم صاحب کی, ڈونلڈ بلوم کی ملاقات ہوئی ہے. ریجنل ایشوز جو ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہے اور آنے والے سالوں میں اس پارٹنرشپ کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. اب جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو کرامت مغل صاحب اس کے بعد سے گزشتہ 3 دنوں میں وہ لوگ جو خارجہ امور کو بہت سمجھتے ہیں, جو پالیسی میکنگ میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں, جو کسی نہ کسی قائمہ کمیٹی میں اب موجود ہے سینٹ کی یا ماضی میں جو قومی اسمبلی کی رہی ہے, جو چین کے ساتھ جن کا لیزون رہا ہے, جو چین کا وزٹ کرتے رہے ہیں, جن کی چین کے ساتھ اچھی وہ ہے, جو امریکہ کے ساتھ اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو, علاقائی امور کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں, ان تقریباً تمام لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے اس دورے کے بعد اپروچ کیا گیا. اچھا, کسی تھنک ٹینک کی طرف سے کیا گیا ہے, کچھ رپورٹرز ان کی اسیسمنٹ لینے کے لیے. چینی کیونکہ ساری ڈیولپمنٹ کے اوپر حیران ہے نا کہ دیکھیں میں نے کچھ نوٹس بھی لیے ہیں اس والے سے جن لوگوں سے بات ہوئی, وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب سے نگران حکومت آئی ہے معاملات تو امریکہ اور چین پاکستان کے درمیان بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے جب شہباز شریف آئے تھے, لیکن وہ سارے کے سارے اوپنلی نہیں ہو رہے تھے. اب جو ہے وہ بڑے کھل کر معاملات اوپنلی جو ہے وہ ایونٹس اور اس قسم کی چیزیں ہونے لگ گئی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو اب یہ جو تیزی آئی ہے اس میں چین کے سفارتکار یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اگنور ہو رہے ہیں, اور انہوں نے اپنی جو ریچ آؤٹ ہے اس کو بہتر بھی کیا ہے, کچھ بہتری آ بھی گئی ہے اور انٹرسٹ لے رہا ہے اب چین بہت زیادہ اس سارے معاملے میں. اور وہ الرٹ ہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے وہ الرٹ ہوتے ہیں. تو اس تمام معاملے کے اوپر جو چینی فارن آفس کے لوگ ہیں یا دیگر لوگ ہیں وہ سوالات کر رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ کا ریچ آؤٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایکسیس ہے یہ دیا جانا امریکی سفیر کو, یہ پارٹ آف دا پالیسی ہے, روٹین میٹر کے طور پر ڈیل کیا گیا کہ وہ روٹین میٹر تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ آگے کسی اور بڑی تبدیلی کا پیش خیم ہے. اب اس وقت پاکستان جو ہے وہ انویسٹمنٹ سیکھ کر رہا ہے مائننگ کے شعبے میں, ریکوڈک والا معاملہ ہے, گوادر میں آئل ریفائنری کا معاملہ ہے, سعودی عرب, یو اے ای, قطر, چین, ان تمام ممالک کی بات کی گئی ہے. اور اب امریکہ نے جمپ ان کیا ہے. تو امریکہ کیا یہاں پر کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے, کیونکہ اس کا گفتگو میں اظہار تو ہو گیا, وہ کرنا چاہ رہا ہے, تو یہ وہ ساری گفتگو کر رہے ہیں. بٹ a lot is at stake. رائٹ, یہ اس وقت جو معاملہ ہے بلوچستان کا, میں بڑا محتاط ہو گیا آج گفتگو کر رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے کہ عموماً میں اتنا محتاط ہو کے گفتگو نہیں کرتا. جو بلوچستان والا معاملہ ہے اس کے اوپر آبویسلی پوری دنیا میں ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ مختلف گیمز کرتا ہے, مختلف ریجنز رائے میں دے چکا ہے ان کی کانگریس میں, مختلف ریجنز میں وہ رائیول کرتا ہے. افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی بیٹل گراؤنڈ ہے, مختلف پاورز کا وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پراکسی بیٹل چلتی رہی ہے. اب جو چین نے وہاں پر اپنا سفیر تعینات کیا ہے جی, اس کے اوپر بہت زیادہ وہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے.
امریکہ اس کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے. فریڈم آف نیویگیشن آپریشن چلاتا ہے ساؤتھ چائنا سی میں, اسٹریٹ آف ملاکا میں, اسٹریٹ آف ہرمز میں, آبنائے ہرمز میں, سویز کنال میں, 7th فلیٹ, 5th فلیٹ, انڈو پیسفک اسٹریٹجی, کوآڈ, 5 آئیز الائنس, آکس الائنس, یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے وہ چین کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کے لیے کر رہا ہے نا, کوآپریشن کے لیے نہیں کر رہا. صحیح. تو پاکستان بھی ایک بہت ہی قریبی وہ ملک ہے. سی پیک وہ راستہ ہے, وہ جگہ ہے جہاں سے چائنا 2 اوشن نیشن بن سکتا ہے. ایک تو وہ پیسفک اوشن میں کھلتا ہے, ساؤتھ چائنا سی, یلو سی, وہ ایریا, اور ایک انڈین اوشن کے ساتھ مل جائے گا پاکستان کے راستے. تو وہ چائنا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور امریکہ جو اوپنلی یہ بات کہتا ہے کہ ہمارا سب سے سیریس کمپیٹیٹر چائنا ہے اور ہم نے ہر صورت میں اس کو روکنا ہے. اس کے لیے وہ جو کچھ کر رہے ہیں, جتنی جیو پولیٹیکل گیمز چل رہی ہیں, وہ ساری اس ایک میجر رائیولری کے ارد گرد چل رہی ہیں جو اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان ہے. تو اٹس اینی بڈیز فیئر گیس کہ بلوچستان میں جب اس قسم کی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس پہ کہاں کہاں پر جو اینٹناز ہیں وہ الرٹ ہو جائیں گے اور اس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا جائے گا. فالو اپ ویڈیو اس کی ایک کرنی ہے, لہٰذا اس کو اب یہیں پہ روک دیتے ہیں. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.